अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 11 हिस्सा नंबर 3। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम तलाल पर साबित क्या करना चाहती हो। एक बार इसे पता चल गया कि तुम इसे पसंद नहीं करती, बस काफी है। बार बार इस पर यह बात जिताने का क्या मतलब। वो सर झुकाए टेरेस की सीढ़ियों पर बैठी थी और मोहत पुश्त पर हाथ बांधे तपता सुलगता इधर उधर टहलता इस पर बरस रहा था। तो क्या करूं, कमरे में बंद होकर बैठ जाऊं, इनकी तमस्खराना नजरों को बर्दाश्त करूं। वो तो यही समझती रहेगी कि मैं अभी तक तलाल को खोने के गम में हूँ। वो बर्दाश्त खोकर फट पड़ी। फिर इसकी आवाज़ भर आ गई। इसे कैसे बताऊं कि मुझे तो नुमैर अफंदी ने ऐसा दुख दिया कि तलाल की जुदाई का गम महसूस ही नहीं हो रहा। मेरी तो पूरी जिंदगी सवालिया निशान बनकर रह गई। अब बस करो महर, बहुत हो गई ये वजाहतें। तुम्हारी इसी पॉलिसी की वजह से इस शख्स का हौसला बुलंद हुआ है। वो मुठियां भींचते हुए बोला। तलाल का अंदाज याद आता तो खून कनपटियों में ठोकरे मारने लगता। तुम मुझे एक फेवर दो मोहत प्लीज। वो रोने लगी और यूं ही रोते हुए बोली, कहीं से नुमैर का पता करो, मेरे पास इसका नंबर है, इसके जरिए ट्रेस कराओ इसे। वो शख्स मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मोहत ने गुस्से से इसे देखा। तुम लोगों को बस अपनी ही बर्बादी पे दुख होता है। कभी आगा जान ने सोचा है कि इससे राब्ता करके इससे बात की जाए? इसके क्या दुख हैं वो सुने जाए। मगर यहाँ तो सब इसे इसके माँ बाप के साथ ही मार चुके हैं और फिर कहते हैं कि न जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है। वो शोलाबार लहजे में बोलता महरमा को बेओसान करने लगा। मगर मेरा क्या कसूर था मोहत? वो शख्स मुझे मिले तो मैं इससे पूछूं, इसे क्या हक था मुझे अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारने से महरूम करता। वो बेबसी से बोली तो वो इसके बिलमुकाबिल आकर पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। इंसान दुख में मुब्तला हो तो इसे दूसरों के दुखों का ज्यादा होता है, मगर मैंने यहाँ नुमैर के नाम के साथ हमेशा गाली ही सुनी है। चलो मान लिया, कहा इसकी माँ गलत थी, इसका बाप गलत था, मगर नुमैर को गलत बनाने वाले अफंदी हाउस वाले हैं। मगर मेरा कसूर क्या था मोहत? क्या मिल गया इसे ये कदम उठाकर? वो नम आलूद गुलाबी होती आंखें उठाकर इसे देख रही थी। सुकून। लम्हा भर महरमा को देखकर इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, फिर तौक़ुफ़ से पूछा, तुम सबको बेसुकूनी देकर क्या इससे खुशी नहीं मिलती होगी? वो घुटनों पर माथा टिकाकर बैठ गई। मोहत उठ खड़ा हुआ। वो कतई अंदाज में बोला, बहरहाल आइंदा तलाल के सामने तुम्हें इस कदर मजबूर और बेबस बनने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी तरफ से एक थप्पड़ तो वो आज भी डिजर्व करता था। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है। मुझसे पूछो, मुझे अपनी ज़िंदगी किस कदर काबिल रहम लगती है। हर इरादा, हर गोल ख़त्म हो गया है मेरी ज़िंदगी से। बस उठते बैठते एक ही सोच, नुमैर अफंदी मिल जाए कहीं से। वो दिल गिरफ्ती से कह रही थी। मिल जाएगा तो कौन से इसे तख्त पर बिठाना है तुम लोगों ने? वो तंज से कहकर मुस्कुराया तो महरमा को ध्यान आया। तुम और चची जान बहुत हमायत करते हो नुमैर की। इसका अंदाज मशकूक था। बहुत खुलकर मुस्कुराया, क्योंकि इत्तेफाक से हम लोग सही को सही और गलत को गलत कहने के आदी हैं। महरमा सर झटकती उठ खड़ी हुई। वो अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। कितना बोलते हो तुम मोहत, सर में दर्द कर दिया, अब बस करो और सो जाओ जाकर। इसके अंदाज पर वो हंसा। हाँ, छापा भी पड़ सकता है टेरेस पर। महरमा ने तीखी नजरों से इसे देखा और जिताने वाले अंदाज में बोली, अपनी बहन को बताकर आई हूँ। वो सर झटकती सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी, जबकि मोहत जंगले की तरफ आ गया। अंधेरे को कोचती इसकी आंखें किसी गहरी सोच को पता देती थी। मुझे तो पहले ही पता था कि आगा जान को अपनी चहेती बहू और पोते से आगे कुछ नजर नहीं आता। ताईजान सुलग कर बोली, सारी उम्र हमने इस घर की चाकरी करते गुजार दी और वो दोनों पकी पकाई पर आकर बैठ गए। जब से मुबीन साहिब आगा जान को मिलकर नाउम्मीद लौटे थे, तब से सदीका बेगम सुलग रही थी। कभी उठती कभी बैठती, मगर किसी पहलू चैन न आ रहा था। कभी चुप करती और कभी फिर कोई बात याद आ जाती तो शुरू हो जाती। बस करो, नेक वक्त। इस तरह टेंशन लेने से सिर्फ तुम्हारा बीपी ही हाई होगा और कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि आगा जान को दुनिया की कोई ताकत इनके इरादों से हटा नहीं सकती, और वाकई वो जानती थी, इसलिए खामोश हो गई। वो चुपचाप लेटे हुए थे। ताईजान ने इनकी तरफ देखा। और महरमा का क्या सोचा है आपने? धीमी आवाज में पूछा। इन्होंने बेख्तियार गहरी सांस भरी। इस लम्हे वो सदीका बेगम को बहुत बूढ़े महसूस हुए। इस सदमे से तो मेरी सारी हिम्मत और अकल जवाब दे गई है। इस बेवकूफ लड़की ने तो अपने लिए खुद मसले खड़े कर लिए हैं। क्या जरूरत ही आकर सबको बताने की कि इस बेगैरत इंसान ने
کیا کرتوت گھولا ہے اس کی زندگی میں، وہ محرمہ سے برگزشتہ تھی۔ نہ بتانا بھی تو مسئلے کا حل نہیں تھا، نکاح پر نکاح واقعی حرام ہوتا ہے، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ مگر وہ کیا ساری عمر اسی قید میں گزار دے گی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مبین صاحب اٹھ بیٹھے اور ان کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ نمیر رابطہ کرے تو میں تسلی سے اس سے بات کروں۔ پہلے اگر تم اس کے ساتھ اتنے اکھڑ لہجے میں بات نہ کرتی تو اسے مذاکرات پر آمادہ کر سکتے تھے ہم۔ میرا تو دل کرتا ہے زندہ جلا دوں اس کمینے کو۔ بے غیرتی کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں، وہ نفرت سے بولی۔ اپنے رویے میں تھوڑی لچک لاؤ صدیقہ، وہ صرف زرنگار کا ہی نہیں وقار کا بھی خون ہے، اسی وجہ سے پہلے بھی معاملہ خراب ہوا ہے کہ تم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے بات نہیں کی، مبین صاحب نے تادیبی انداز میں کہا تو انہوں نے تنفر سے سر جھٹکا اور منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس لڑکے سے تو ان کو بن دیکھے نفرت ہو چکی تھی۔ اگلے روز مبین افندی اسی سلسلے میں آفس سے پہلے آغا جان کے پاس گئے تو وہاں سمرا بھی موجود تھی۔ مجبوراً انہیں ان کے سامنے ہی بات کرنی پڑی۔ میں محرمہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں آغا جان۔ آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، بات تو پریشانی ہی کی ہے آغا جان، ساری عمر تو وہ اسی گھر میں نمیر کے نام پر بیٹھ کر نہیں گزار سکتی نا، وہ سامنے آئے تو کچھ فیصلہ ہو۔ وہ آزردہ ہوئے، اس رسیل شخص کے نام پر کیوں بیٹھنا، پاگل ہو گئی ہے وہ؟ آغا جان گرجے، پھر ذرا دھیمے لہجے میں بولے، بات کو یہیں دبا دو گے تو بات بڑھنے سے پہلے مر جائے گی مبین، لڑکی کا رشتہ ڈھونڈو اور اسے 2 بول پڑھا کر رخصت کرو۔ ان کا مشورہ سن کر مبین صاحب تو جذبس ہوئے ہی تھے، غیر جانبداری سے ان کی گفتگو سنتی سمرا بھی چونکی اور انہیں لب کشائی کرنا پڑی۔ ایسا ہو سکتا تو وہ طلاق کو انکار نہ کرتی آغا جان۔ ہاں، انہوں نے سر جھٹکا، وہ بھی اس کی اپنی بے وقوفی ہے، نہ کوئی نکاح نامہ، نہ گواہ، نہ ثبوت، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ نکاح تھا یا ڈرامہ۔ کچھ بھی ہو آغا جان، یہ تو اب نمیر کے سامنے آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ مبین صاحب دل گرفتہ تھے۔ میرے گھر میں ڈرامے مت کرو مبین، ایک بار جو بات میں نے کہہ دی وہ سمجھو، پتھر پر لکیر ہو گئی، محرمہ کو بھی اچھے سے سمجھا دو، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اس نے جو کرنا تھا وہ طلال سے شادی سے انکار کر کے کر چکی ہے بس۔ آغا جان کا لہجہ سخت تھا تو مبین صاحب کا دل چاہا کہ کسی دیوار میں ہی سر مار لے۔ سمرا کے چہرے پر بھی تعصب بھرے تاثرات تھے۔ آغا جان اس گھر کے بزرگ تو تھے مگر انہوں نے کبھی سب کی رضامندی کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ مبین صاحب چپ کر کے اٹھ گئے۔ وہ ملاحہ کے ساتھ بہت عرصے کے بعد بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، لون کے کپڑے خریدنے تھے، سپہر ہونے کو تھی۔ ملاحہ برآمدے میں نکلی، ملازمہ کے ہاتھ کبیر کو پیغام بھیجا تھا، وہ بھی سویا اٹھ کر آیا تھا، ملاحہ کو دیکھ کر رک گیا۔ اوہ سوری، تم سو رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے بیداری کا گلابی پن دیکھ کر وہ خفیف ہوئی۔ اب تو اٹھ گیا، حکم کریں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گاڑی تیار کرو، شاپنگ کے لیے جانا ہے مجھے اور آپی کو۔ اب اس بیچاری کے دل میں وہ سختی نہ آئی تھی، ورنہ ملازمہ کے ذریعے اسے بلانے کا پیغام بھیجا تھا تو گاڑی نکالنے کا بھی کہلوا دیتی، مگر پھر بھی اس کا لیا سا انداز کبیر کو بہت بتلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت ملتفت محسوس ہوتی تھی اور بجائے نظر انداز کر دینے کے کبیر کی شامت اعمال کو بلا ارادہ وابِ ساختہ پوچھ بھی لیا۔ آپ خفا ہیں کسی بات پر؟ ملاحہ کا دل گوتا کھا کر ابھرا۔ اللہ اللہ، یہ کبیر بھی انسان تھا، مشین نہیں، مگر بظاہر بڑی بے رخی سے بولی، میری تم سے کون سا بہت دوستی تھی جو اب ناراضگی ہوتی؟ میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ پریشان سا دکھائی دیا۔ ملاحہ کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ مانگو، سینے پر بازو لپیٹ راج ہنس کر گردن اٹھا کر فراغ دلی سے کہتے ہوئے وہ دیکھنے کی چیز لگی۔ اور یہی وہ ایک پھل تھا جب کبیر خان کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑا رہ گیا۔ وہ نظر جو افندیز کی عورتوں کے چہروں کی طرف اٹھتی ہی نہ تھی، ملاحہ افندی کے چہرے پر سے پہلی بار ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ معاف کر دے ملاحہ بی بی، وہ بے اختیار بولا، اپنی ہر بے رخی پر شرمسار ہوں میں۔ نظر نے باقی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی معاف کرنا چاہیے یا نہیں، ابھی تو گاڑی نکالو، وہ بے نیازی سے کہتی چلی گئی تھی اور کبیر خان کا دل اس کے پیروں سے لپٹا جاتا تھا، مگر شاید زلیخا کا دل بدل دیا گیا۔ کبیر خان متحیر سا دل کی جگہ کے خالی پن پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ آدھی شاپنگ کر کے ہی تھک گئی، شاپنگ بیگز اٹھانا ہی دوپہر ہو گیا تھا۔ تم اپنے لیے جوتے پسند کرو، میں یہ بیگز گاڑی میں رکھا ہوں، محرمہ نے اسے جوتوں والی شاپ پر گھستے دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ محرمہ سارے ہی شاپنگ بیگز تھام کر شاپنگ مال سے باہر نکلی۔ اسے ایک دھکا سا لگا تو وہ لڑکھڑائی اور بمشکل گرنے سے بچی، مگر سارے شاپنگ بیگز ہاتھوں سے پھسلتے چلے گئے۔ اوہ سوری، کوئی شرمسار سا ہوا اور وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے بیگز اٹھانے لگا۔
محرمہ نے ایک سختی سے نگاہ اس ٹکرانے والی پر ڈالی اور وہیں سن رہ گئی۔ وہ نمیر افندی تھا۔ یہ شکل تو وہ اب زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ نمیر، وہ بے یقینی سے اونچی آواز میں بول گئی تو وہ بری طرح چونکا اور اس کو پہلی بار دیکھا۔ اوہ شٹ! وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ محرمہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی۔ وہ پلٹ رہا تھا۔ نمیر! محرمہ نے دوبارہ سے اسے پکارا، اب کی بار غصے سے۔ اب اگر وہ دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتا تو شاید کبھی نہ ملتا اور وہ انتظار اور کرب کی سولی پر لٹکتی رہتی، مگر وہ رکنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ محرمہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گیا اور رک گیا اور تماشا سا لگنے لگا۔ ایکسکیوز می، وہ مڑ کر دھیمے مگر گرانے والے تادیبی انداز میں بولا۔ مگر محرمہ کا دماغ اس وقت تک اتنا خراب ہو چکا تھا کہ نفرت کی آگ میں سلگتا ایک زوردار تھپڑ اس نے نمیر کے منہ پر دے مارا۔ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملے؟ مجھے صبر ہی کا صلہ ملے، کسی یاد ہی کی رضا ملے، کسی درد ہی کا صلہ ملے، کسی غم کی دل میں جگہ ملے، جو میرا ہے وہ مجھے آ ملے، رہے شاد یوں ہی میرا جہاں، کہ یقین میں بدلے میرا گماں، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ شدید غصے اور ٹینشن نے اس کے ذہن کی تنابیں گویا کھینچ دی تھی۔ آس پاس جمع ہوتے لوگ اور چمگویاں۔ محرمہ نے پرتعش انداز میں ضبط کھو کر نمیر کے منہ پر تھپڑ مار دیا تو وہ محرمہ کے اس قدر غیر یقینی اقدام پر ششت رہ گیا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے محرمہ کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھڑائی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا محترمہ؟ وہ دھیمے لہجے میں گرایا۔ ملاحہ جو یوں ہی کسی وہم میں گری پیچھے اسے دیکھنے کے لیے شاپ کے دروازے تک آئی تھی، محرمہ کے ہاتھ سے سارے شاپنگ بیگ گرتے دیکھ کر بھاگی، مگر اس کے قریب پہنچتے تک سارا معاملہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ یا اللہ! اس نے کسی شخص سے الجھتی محرمہ کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے غم و غصے سے کپ کپاتی محرمہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپی؟ اس نے بے اختیار محرمہ کو ساتھ لگا لیا۔ وہ نمیر سسک کر سرگوشی کی تو ملاحہ تڑپ کر پیچھے پلٹی، مگر وہاں اب کوئی نہ تھا۔ وہ چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا۔ محرمہ نے بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، مگر ان کی توجہ بڑھتے ہی وہ ارنچھو ہو چکا تھا۔ لوگ جو تجسس کے مارے وہاں جگمٹا لگائے کھڑے تھے، چند لمحے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے بعد اپنی راہ چل دیے۔ وہ ابھی یہاں تھا۔ محرمہ نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ ملاحہ شاپنگ بیگ سمیٹنے لگی، پھر محرمہ کا ہاتھ تھاما۔ آپی چلو، گاڑی میں چل کر بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ محرمہ بامشکل آنسو روکتی گاڑی تک آئی، مگر پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ وہ وہی تھا ملاحہ؟ وہ ہوتا تو بھاگتا کیوں آپی؟ ملاحہ بے بسی سے بولی۔ اس نے محرمہ کو اس آدمی کو تھپڑ مارتے دیکھا تھا۔ اوف! کچھ غلط ہو جاتا تو؟ کیا ہوا؟ کبیر پریشان ہوا۔ بس ایسے ہی، آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم گاڑی چلاؤ خان، ملاحہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر محرمہ کا رویہ یا چہرہ اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ گھر آ کر بھی محرمہ کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھی۔ تائی جان کے تو کلیجے کو ہاتھ پڑ، ارے وہ منہ پورے شہر میں دھندلاتا پھر رہا ہے، کوئی نہیں ہے اسے انجام تک پہنچانے والا۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ سائرہ چچی نے اکتاہٹ والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اللہ ہی جانے، یہ تو جب وہ سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کوئی نمیر وقار بھی ہے اس دنیا میں۔ وہ انہیں سنانے والے انداز میں بولی، میں نے خود دیکھا ہے اسے، میں اس کا چہرہ بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ محرمہ نے رندے لہجے میں کہا۔ ارے تو لوگوں کو اکٹھا کرتی، اسے پکڑوا دیتی کسی طرح۔ تائی جان کا اپنا ہی کلیہ اور اپنی ہی جمع تفریق تھی۔ لوگ تو جمع تھے وہاں، مگر بے حس زمانہ ہے امی، کوئی کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا اب، ملاحہ نے ازردگی سے کہا۔ پھر وہ بات بھی بتا دی جو اب تک نہ بتائی تھی۔ آپی نے تو اسے تھپڑ بھی لگا دیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہاں ایک دم سے خاموشی چھا۔ تم نے بھی افندیس کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی کیا جو تم سے پہلے سب کرتے آئے ہیں۔ سمرہ سب سے پہلے بولی، میری زندگی برباد کرنے والا ایک تھپڑ بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا چچی جان۔ محرمہ نے دکھی ہوتے ہوئے احتجاج بھرے لہجے میں پوچھا تو ان کی نظروں میں سرد مہری اتر آئی۔ روایتیں بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے مہر، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مہرو۔ یہ تو اس طوائف کی بھی حمایت پر اتر آئی تھی، اس کے بیٹے کو بھی جا کر گلے لگایا، رکتا نہ وہ لاج اس ہمدردی کی، مگر وہ تو سمپولیا ہی رہا۔ موقع ملتے ہی زہر گھول دیا ہماری زندگی میں۔ تائی جان نے گسیلی نظروں سے سمرہ چچی کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں جتایا تو انہوں نے گہری سانس بھری اور وہاں سے اٹھ گئیں، مگر جاتے جاتے بھی وہ مہرو کو تادیب کرنے سے رہ نہ سکی۔ جو جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں محرمہ، بھلائی ہمیشہ جھک جانے اور نرم پڑنے پر ہی ہوتی ہے۔
اللہ اسے بیٹی دیتا۔ ارے میں کہتی ہوں اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، پھر میں پوچھتی کہ کتنا جھکنا چاہیے۔ سمرا کے جاتے ہی تائی جان نے بددعائیہ انداز میں کہتے اوپر دیکھا، اور وہ بھول گئی کہ ہم تو کبھی کبھار ہی اوپر دیکھتے ہیں، مگر اوپر والا تو ہمیشہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مہرما کا سر درد سے پھٹنے لگا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نمیر کو سامنے پا کر کھو دینا اس کی تو جیسے ہر آس امید توڑ رہا تھا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ نمیر سے سامنا ہوتے ہی وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، مگر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلا کر کہا۔ اسے جھڑجھڑی سی آئی، اگر وہ جوابی تھپڑ مار دیتا تو کیا عزت رہ جاتی؟ تو کیا سمرا چچی صحیح کہہ رہی ہے؟ مجھے برداشت سے کام لینا چاہیے تھا۔ نمیر افندی تو اب جو کرے گا وہ کم ہوگا۔ تیش بری بہادری کا وہ لمحہ گزر جانے کے بعد اب اسے مستقبل کے خدشات ستانے لگے تو وہ سر تھام کر بستر پر گر سی گئی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے تیش کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سامنے بینچ پر بیٹھی سومیا سینے پر بازو لپٹے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلیٹ سے تنگ آ گئی۔ اب بس بھی کرو نمیر، تم نے کیا مئی کے مہینے میں مارچ پوسٹ شروع کر دی ہے؟ وہ اس کی بات سن کر عین اس کے سامنے رک گیا اور خشونت بھری نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، نمیر افندی کے منہ پر۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ یو ڈیزرو اٹ۔ سومیا نے اس قدر رسان سے کہا کہ وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا، پھر اس کے پاس ہی ماربل کے بنے بینچ پر ٹیک لگائی۔ پارک میں شام ہوتے ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی بلا ارادہ سامنے نظریں جمائے دیکھے گیا۔ ہر عمل کو کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے نمیر۔ سومیا کا انداز تادیبی تھا۔ یہ بات اس کو بھی تو پتا ہوگی نا؟ وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا تو سومیا کو بے طرح غصہ آیا۔ اب اور کیا برا کرنا رہ گیا ہے اس کے ساتھ؟ تم چاہتے ہو انتقام کے اس کھیل میں اسے بنا قصور کے توڑو مروڑو اور وہ اف بھی نہ کرے؟ بڑے بازار میں کسی مرد کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ اسی سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا جس کی تہہ میں شعلے چھپے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر جوابی رد عمل کے لیے تیار ہونا۔ نمیر افندی کے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اس نے نتیجہ کیوں نہیں سوچا اس حرکت کا؟ فار گاڈ سیک نمیر، وہ کر رہی، چھوڑ دو یہ بدلہ اور انتقام کا راستہ۔ نکاح کر لیا ہے مہرما سے، چاہے جیسے بھی صحیح، جا کر آقا جان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا کر لیں گے وہ تمہارا؟ میرا کیا کر سکتے ہیں وہ بھلا؟ بس اپنی پوتی کو بیوہ کر دیں گے شاید۔ وہ شدید طنزیہ انداز میں گویا ہوا تو سومیا دہلی، کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ دیکھنا اب میں ان سب کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ انتقام کی آگ میں بڑبڑا جلتا دکھائی دیا۔ سومیا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، وجیہہ چہرہ اور آنکھوں سے چھلکتی سرد مہری، مگر ایک اضطراب تھا جو مہرما کی اس غیر متوقع حرکت کے بعد اس کے وجود کو لپیٹ میں لے گیا۔ وہ یقیناً سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرما کبھی اسے بیچ بازار پکڑ کر تھپڑ مارنے والی جرات بھی کرے گی، مگر اس نے کر دکھایا تھا۔ تو انہوں نے کیا، اس سے الگ کچھ کرتے تو میں داد بھی دیتی، سومیا نے تکان بھرے انداز میں کہا۔ بدلہ لینا بہادری نہیں ہوتی نمیر، دل پر پتھر رکھ کر کسی کو معاف کرنا بہادری ہے۔ ظلم کیا یہ انہوں نے ہم پر، ظالموں کو ہی تو معاف کیا جاتا ہے، سومیا پرجستہ بولی تو نمیر نے اسے گھور کر دیکھا اور سلگ کر بولا، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہاری اس قدر دشمنانہ رویے کے بعد بھی ہر بات تم سے ہی شیئر کرنے کیوں آ جاتا ہوں۔ سومیا کے ہونٹوں پر ہلکی مگر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، شام ہو رہی ہے، چلو ہاسٹل چھوڑ دو۔ گہری سانس بھرتی وہ اپنا شولڈر بیگ لیے اٹھی تو اس کے ساتھ پارک کے گیٹ کی طرف چلتے ہوئے نصیحتیں کرنا بھی گویا فرض خیال کیا۔ ایسے ہی تھپڑ کھاتے رہو گے تو دشمنی کا یہ دکھاتا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نمیر تم فکر مت کرو، یہ دشمنی پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا میں، اور مہرما افندی سے تو میں بہت اچھے سے نپٹوں گا۔ موہت افندی اس کا دوست ہے نمیر صاحب، اور مجھے تو صاف لگتا ہے کہ وہ سافٹ کارنر بھی رکھتا ہے مہرما کے لیے اپنے دل میں۔ سومیا نے اسے تنبیہی انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے بولا، شٹ اپ، میرے خیال میں یہیں سے تمہیں ٹیکسی کروا دوں، ہاسٹل تک جاتے تو تم میرا دماغ خراب کر دو گی۔ سومیا ہنسی، اتنا ہی دل جلتا ہے اور دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کی موہت کے ساتھ دوستی سے تو جاؤ اس کے پاس اور استحقاق سے تعارف کراؤ اپنا، وہ ابھی بھی بات نہ آئی۔ موہت تم سے بہت الگ ہے نمیر، وہ سچ میں مہرما کا خیال کرتا ہے کیونکہ واقعی اس کے سینے میں نمیر وقار افندی کا دل نہیں ہے۔ نمیر نے دھانت بیچتے ہوئے گاڑی تیزی سے بڑھا دی۔ سومیا تعصب سے سر ہلاتی چند لمحے گاڑی کی اڑتی دھول کو دیکھنے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ محمود اینڈ سنس نے جو پیمنٹ کی تھی وہ اسے کھاتے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سہیل افندی نے کمپیوٹر اسکرین پر سے نظر ہٹا کر مبینہ افندی اور موہت پر نظر ڈالی۔ سہیل افندی کے اعتراض کے بعد آغا جان نے موہت کو ہدایت کر دی کہ وہ نفع نقصان کا سارا حساب چچا اور تایا کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ بزنس کے
اپس اینڈ ڈاؤنز، نفع اور نقصان کو ان کو خوب اندازہ ہو، تو اب اس ماں کے کھاتے نے انہیں پیشانی پر بر ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ پورا حساب موجود ہے، بس وہی 10 لاکھ مسنگ ہے۔ وہ مطمئن تھا، کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے سے نہیں جھلکتی تھی۔ 10 لاکھ کا حساب کتاب غائب ہے کھاتے میں، اور تمہیں یہ بس لگ رہا ہے؟ مبین آفندی کو بھی موہد پر غصہ آیا۔ وہ میں نے چیریٹی خیرات میں دے دیے ہیں۔ وہ کرسی میں دھنسا اسی پرسکون انداز میں بولا تو ان دونوں بھائیوں کو لگا کمرے کی پوری چھت ان کے سروں پر آ گری ہے۔ مبین صاحب کرسی کی ٹیک چھوڑ کر ایک دم سیدھے ہوئے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ 10 روپے نہیں 10 لاکھ تھے، وہ ایسے کیسے چیریٹی میں دے دیے؟ انہوں نے صدمے بھری ناگواری سے کہا۔ الحمدللہ، اللہ نے اس معاملے میں بہت وسیع دل عطا کر رکھا ہے مجھے۔ وہ مطمئن تھا۔ پرائی دمڑی پہ ساہوکار مت بنو موہد۔ سہیل افندی کا لب و لہجہ سخت تھا، وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ پرائی دمڑی نہیں ہے صاحب، اپنے باپ کا کھا رہا ہوں، کسی کا دیا نہیں۔ پیسہ بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے، اسے خرچ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں موہد میاں۔ مبین صاحب ابتدائی جھٹکے سے نکلتے ہوئے تادیبی انداز میں بولے تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا جی، آئندہ خیال کروں گا۔ پھر کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امید ہے ماہانہ حساب دے کر آپ لوگوں کو تسلی ہو گئی ہوگی، باقی اگلے ماہ صحیح۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور پیچھے تپتے سلگتے کورا گئے دونوں بھائی۔ میں تو آگے چند سے کہتا ہوں کہ مجھے میرا کاروبار الگ کر دیں، اس نے تو اجاڑ ڈالنا ہے بھائی صاحب۔ سہیل خوب گرم ہو رہے تھے۔ مبین صاحب نے انہیں ٹوکا۔ آرام سے سوچ سمجھ کر سہیل، یہ نہ ہو جو کچھ پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اچھی طرح سوچ کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، خواب شیشے کا قسط نمبر 12۔